गुड इवनिंग एवरीवन। उर्दू में गुफ्तगू होगी आपसे इसलिए कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और मैं उर्दू में ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने ख़यालात आप तक मुंतकिल करने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको मेरी उर्दू समझ में आ जाएगी, इसलिए कि अब ये उर्दू थोड़ी सी कम कम इस्तेमाल होती है, लेकिन क्योंकि कौमी ज़बान है तो इसको प्रिजर्व करना और इसको लेके चलना, इसको बचा रखना, ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कोविड एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसका हम सबको सामना है, मुश्तरका प्रॉब्लम जिसको हम सब ने फेस किया। ब्लैक स्वान का नाम शायद हम में से कुछ लोगों ने सुना होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक फ़िलॉसफी है, किसी ऐसे वाक़े या मामले के को लेकर ब्लैक स्वान मोमेंट कहा जाता है या ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाता है कि जिसके बारे में किसी किस्म की कोई प्रिडिक्शन मौजूद ना हो, जिसके बारे में किसी किस्म का कोई पहले से फोरकास्ट ना हो, ऐसा कुछ हो जाए और बुरा हो जाए, कॉन्सिक्वेंसेस वाला कोई मामला हो जाए, तो उसको ब्लैक स्वान मोमेंट के नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोविड यकीनन इस अहद का या इस दौर का कि जिसमें हमारा आप जी रहे हैं, ब्लैक स्वान मोमेंट ही था। और ऐसा मोमेंट कि जिसके नतीजे में दुनिया के तूल अर्ज़ में हर जगह, हर मुल्क में मोर और लेस एक ही जैसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई। लेकिन मसला अगर सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तक महदूद होता तो शायद उससे नबर्द आज़मा होना या उससे निमट लेना निस्बतन आसान होता। ये वो मेडिकल इमरजेंसी थी जो आते ही इकनॉमिक इमरजेंसी में कन्वर्ट हो गई। माशी तौर पर मफलूज होना शुरू हो गए वो तमाम निज़ाम, वो तमाम निज़ाम हुकूमत और वो तमाम कारोबारी निज़ाम जो प्रॉफिटेबिलिटी की बुनियाद पर चलते थे या इवन चैरिटेबिलिटी की बुनियाद पर चलते थे। उन सबको कोविड का बहुत बड़ा एक झटका लगा। अब इसमें फिलैंथ्रोपी की बड़ी गुंजाइश थी, लेकिन मसला ये है कि 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की और इसमें बहुत कम लोग हैं। हमारे नहायत काबिल एहतराम मोहतरम शाहिद अब्दुल्ला साहब ने बताया, जो इनका जर्नी है उस हवाले से मुख्तसर चंद चीज़ें बताई। यकीनन बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, लेकिन बात यह है कि हम में से कितने लोग हैं, 22 करोड़ में से कितने शाहिद अब्दुल्ला हैं, ये है सबसे बड़ा मसला। अब ये इंस्पिरेशन हमें मिलती है ऐसे सीनियर्स को देख कर के लोग इनके नक्शे कदम पे चलें, लेकिन वसाइल का बहुत बड़ा मसला होता है। कितने लोग हैं जिनकी कॉल पर लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं अगर अभी बाहर खड़ा होकर आपसे कहूं कि जनाब फला जगह पे लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि बहुत कम लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें या बिल्कुल भी ना करें। शाहिद अब्दुल्ला साहब को करेंगे इसलिए कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है कंट्रीब्यूट। तो चैरिटी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने कोविड को मिटिगेट करने के लिए हमारी मदद की। लेकिन जो सबसे अहम टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ उसको हम शायद एक्नॉलेज नहीं कर रहे। मैं खुद क्योंकि एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और टेक्नोलॉजी से बात शुरू होते होते इंफॉर्मेशन साइंसेज और उसके बाद फिर न्यूज़ मीडिया की तरफ डाइवर्सिफिकेशन होती चली गई, तो हमने इंटरनेट को एक्नॉलेज नहीं किया अभी तक। कोविड में जो किरदार इंटरनेट ने अदा किया है बैक एंड के ऊपर, उस किरदार के बगैर अगर कोई इंटरनेट नहीं होता तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोविड के हवाले से आपकी मालूमात तक रसाई की क्या सूरत हाल होती, आपकी मदद तक रसाई की क्या सूरत हाल होती और आप किस तरह से वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते अगर इंटरनेट ना होता। तो इंटरनेट की जो कुल तारीख़ है, लगभग 30-32 साल पहले ये फिनोमेना शुरू हुआ। पाकिस्तान में 25-26 साल से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन गैर महसूस तरीके से पेनिट्रेट करते करते इंटरनेट आज हमारी ज़िंदगियों में इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है कि हम में से बेशतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिकल साइंस के बाद अगर या उसके साथ साथ अगर किसी कलीदी किरदार की बात की जाए तो वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का किरदार था। इंटरनेट ने हम सबको ज़िंदा रहने के लिए बड़ी मदद फराहम की, काम करते रहने के लिए बहुत मदद फराहम की। तसव्वुर कीजिए कि इंटरनेट बंद हो जाए, हम सबका कभी ना कभी किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इंटरनेट बंद होता है। जिस वक्त इंटरनेट बंद होता है उस वक्त हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ऑक्सीजन जो है हमारी सप्लाई, उसके ऊपर कोई कदगन लग गई है। तो इसलिए इंटरनेट को चलता रहना बहुत ज़रूरी है। वो जाइंट्स इंटरनेट के कि जिनकी प्लानिंग में कोविड नहीं था, ब्लैक स्वान की प्लानिंग तो कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसको ब्लैक स्वान मोमेंट कहते हैं।
تو آپ دیکھیے کہ گوگل جیسے جائنٹ نے بھی جو اسٹوریج ہے اس کے اوپر پیسے لگا دیے. پہلے گوگل جب سے چلنا شروع ہوا تو فری انلمیٹڈ فری اسپیس آپ کو ملتی تھی, گوگل ڈرائیو, پھر گوگل فوٹوز میں آپ کے پاس انلمیٹڈ اسٹوریج کی گنجائش تھی, لیکن اب تقریباً یہی جون کے مہینے سے انہوں نے اسٹوریج پہ کیپ لگا دی ہے اور پیسے چارج کرنے شروع کر دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ گوگل غریب ہو گیا ہے, یا گوگل کی جو ریسورسز ہیں وہ کووڈ کے اس عرصے کے دوران اتنی زیادہ اوور ویلم ہو گئیں کہ اب ان کو اس میں ایک انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اس میگنیٹیوڈ کے کہ اب وہ آپ سے اور ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. قابل فہم ہے یہ بات. تو اب انٹرنیٹ اتنا سستا نہیں رہے گا, آہستہ آہستہ انٹرنیٹ کی کاسٹ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی. تو ریسورسز کو کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے استعمال کر سکتے ہیں, یہ ہے آرٹ آف لیونگ اس دور میں. کووڈ کے زمانے میں کم سے کم میں گزارا. 5 بنیادی پروفیشن یا 5 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی, جو سب سے پہلے تو خوراک ہے, ٹھیک ہے, لباس آپ کو چاہیے, سر پہ چھت آپ کو چاہیے, 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھا صحت عامہ, کووڈ اس سے جڑا ہوا ہے. اور 5ویں اگر کوئی اسینشیل چیز ہو سکتی ہے آج کے دور میں تو وہ تعلیم ہے, کیونکہ تعلیم ہی آدمی کو انسان بناتی ہے. تو یہ وہ 5 پروفیشنز ہیں, یہ وہ 5 بنیادی پروفیشنز ہیں کہ اگر یہ آپ کے نظام میں درست طور پر کام کر رہے ہوں تو پھر آپ بڑی سے بڑی چیلنج کو, بڑی سے بڑی مصیبت کو فیس کر سکتے ہیں. آپ کو کھانے کے لیے خوراک دستیاب ہو, آپ کے سر پہ چھت ہو, لباس ہو آپ کے پاس, صحت کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو, اور آپ کے اساتذہ اپنی مورچوں پہ مستعد بیٹھے ہوئے ہوں, چاہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ پڑھا رہے ہوں آپ کو, لیکن مسلسل آپ کو پڑھا رہے ہوں. اور آن لائن ایجوکیشن اس وقت اس کی جوکس بھی بنتے ہیں, مزاح کے پیرائے میں بھی ہم لیتے ہیں اس کو کہ آن لائن ایجوکیشن کے یہ چیلنجز ہیں, لیکن اب یہ ایک نیا نارمل بن چکا ہے. تو پاکستان کا نوجوان تعلیمی اداروں میں جو تعلیم حاصل کرتا ہے, یہ وہ تعلیم ہے, اور شاید دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے, یہ وہ تعلیم ہے کہ جو آپ کو امپلائیبل بناتی ہے. We are producing employable humans by virtue of the education system which we have in place. لیکن اس میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو بہت ساری وہ چیزیں جو تربیت کے زمرے میں آتی ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. روڈ کس طرح سے کراس کرنی ہے یہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا, اور کوئی چیز کھانے کے بعد اس کا جو ریپر ہے اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے یہ بھی ہمیں اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کہیں نہیں پڑھایا جاتا. اب یہ بھی کوئی پڑھانے کی چیز ہے, لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھئی آپ کو یہ بات تو یہ ہم تو نہیں پڑھا سکتے. کوئی پروفیسر آپ کو ڈانٹ دے گا اس بات پہ کہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن سوال یہ کہ کون بتائے گا, یہ تعین نہیں ہے اس بات کا کہ کون بتائے گا. اب جب تعین نہیں ہے تو ایزمپشن پہ کام چلے گا, اور ایزمپشن کا مطلب یہی ہے کہ تباہی آتی ہے. جو چیز ایزیوم کر کے چلائی جا رہی ہے اس کا اختتام جو ہے وہ لازمی ٹربل میں آ جاتا ہے, کیوس میں آ جاتا ہے, تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. تو ہمیں اپنے تعلیمی نصاب کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنا ہوگا, خاص طور پر کووڈ کے بعد جو کچھ ہم نے فیس کیا اس کے تناظر میں. سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے, اور ان اسکلز, سروائیول اسکلز کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے کہ جو ہمارے روایتی نصاب کا حصہ نہیں ہے. سوشل ڈسٹینسنگ لوگوں کو سمجھانا, ماسک لگا کے رکھنا, اس کے لیے لوگوں کو کنوینس کرنا, اور پھر سب سے بڑھ کر ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا, یہ ناممکن ٹاسک ہے. آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کووڈ کی ویکسینیشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے. میرا ڈرائیور نہیں لگوا رہا ویکسین کیونکہ اس نے کہیں سے یہ سنا ہوا ہے کہ جو ویکسین لگوا رہے ہیں وہ 2 سال میں مر جائیں گے, تو وہ 2 سال میں نہیں مرنا چاہتا, اس لیے وہ ویکسین نہیں لگا رہا. اب آپ اس کو کس طرح سے کنوینس کر سکتے ہیں کہ جی 2 سال میں مرنے والی جو پوسٹ آپ نے کہیں پڑھی ہے وہ کوئی مصدقہ خبر نہیں تھی, بلکہ وہ کسی نے افواہ پھیلائی تھی, یہ جس کو فیک نیوز کہتے. آپ دیکھیے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ضرورت محسوس ہوئی ہے, پریسنگ نیڈ فیلٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس تھیں ان کو باقاعدہ ٹویٹر نے فلیگ کرنا شروع کر دیا.
اب صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی ٹویٹس فلیگ ہوتی ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ فلیگ میں نیچے ایک وضاحت لکھی ہوئی ہوتی ہے جو کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی اوتھینٹک، اس کی اوتھینٹسٹی کو ہم انڈورس نہیں کرتے، یہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، یہ ان کی پرسنل مس لیڈنگ اوپینین ہو سکتی ہے، بٹ وی ڈونٹ انڈورس دیٹ. اس سے پہلے کووڈ آنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ تو ٹویٹر ایسی کوئی انڈورسمنٹ دیتا تھا اور نہ ہی فیس بک ایسی کسی قسم کی کوئی پالیسی انفورس کرتا تھا. جس کی جو مرضی آتی تھی وہ لکھ رہا تھا، جس کی جو مرضی آ رہی تھی وہ بول رہا تھا، لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. نوبڈی واز ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. اب ڈسکلیمرز آنے شروع ہو گئے. تو ایک ریکویسٹ میری آپ تمام لوگوں سے ہوگی، اور خاص طور پر جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے اس کو برائے مہربانی خبر سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، چاہے وہ خبر ہی کیوں نہ ہو. خبر، اطلاع، ان کے درمیان ایک فرق ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اطلاع آئی ہے ابھی میرے فون پر کہ یہ جو سری نگر ہائی وے جو ایئرپورٹ جاتی ہے، اس پہ پچھلے چند منٹ سے کوئی گاڑی نہیں گزری. یہ ہے اطلاع، یہ خبر نہیں ہے. خبر کیا ہو سکتی ہے؟ خبر یہ ہو سکتی ہے کہ وی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے پرائم منسٹر کے موٹر کیڈ نے یہاں سے گزرنا ہے، جس کے باعث 9:01 پر ٹریفک بند کیا گیا ہے، اور یہ ٹریفک اگلے 7 منٹ تک بند رہے گا. 9:08 پر ٹریفک نارمل ہو جائے گی. یہ ہے خبر. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں تفصیل لگی ہوئی ہے کہ انفارمیشن کی اس افراتفری میں کہ جو سوشل میڈیا کی شکل میں پینیٹریٹ کر چکی ہے ہمیں، اور موبائل فون اگر ہمارا کام نہ کر رہا ہو تو پھر سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ ڈپینڈنسی جو ہماری اس کے اوپر بڑھی ہے، اس میں شاید کوئی اتنی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو پروڈکٹیولی رسپانسبلٹی کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے. ہم نیوز میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے پاس اطلاعات آتی ہیں، یعنی ابھی جس کو خبر بننے میں ایک سرٹن پروسیس سے گزرنا ہے، اس سے پہلے کی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے. بعض دفعہ انفلٹرڈ انفارمیشن بڑی بھیانک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے، خاص طور پر کووڈ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. ایسے میں ایک ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے جو کہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر ذمہ دار صحافی یا صحافتی ادارے کی کہ وہ خبر کی تصدیق کر لیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اگر خبر بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے، ایسی کہ جس کے امیڈیٹ ڈسٹرکٹیو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو بہت احتیاط کے ساتھ، بہت ہینڈل وتھ کیئر سچویشن ہو جاتی ہے، فریجائل ہو جاتی ہے سچویشن، کیونکہ فلوئڈ کانسیکوینسز سے بچنا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں حکومتیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور بعض دفعہ حکومتوں کا کردار اوور دا بورڈ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. میں جس کو عام زبان میں آزادی اظہار رائے پر قدغن یا سینسرشپ بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی سطح کے اوپر گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ فلٹر کرتے ہیں انفارمیشن کو. پاکستان میں بھی ہوتی ہے، تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں سب میں ہی یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اگر آپ کمپیریٹیولی اس ریجن کو دیکھیں جس سے ہمارا تعلق ہے، سب کانٹیننٹ یا ساؤتھ ایشیا جس کو کہتے ہیں، تو اس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش وغیرہ میں جو خبر ہے اس میں ایکسائٹمنٹ اور انگزائٹی کا جو فیکٹر ہے وہ کچھ کہتے ہیں، ہمارے ہی پروفیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بات کو تھوڑا سا سنسنی کے ساتھ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پذیرائی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو لوگوں کا انٹرسٹ گریب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ کے اچھا اب آپ نے اپنے شکار کا، آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ شکار، آپ اپنی ٹارگیٹ آڈینس جو ہوتی ہے، میں نے اس کا غلط ذرا کروڈ ترجمہ کر دیا، تو شاہی صاحب انجوائے بھی کر رہے ہیں میری اس بات کو. تو جو آپ کے شکار ہے، آپ نے اپنے شکار کی مینٹالٹی کو سمجھنا ہے اور اس کے حساب سے پھر آپ کو اپنی واردات ڈالنی ہوتی ہے. تو کلک بیٹ جتنے بھی ہیں نا، اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ چاہے گا کہ جی آخر تک پوری ویڈیو دیکھی جائے، کیونکہ اس کے پیچھے مانیٹائزنگ کا سلسلہ ہوتا ہے. کاش میں قطیبہ کو بلا سکتا یہاں پر تو میں ان سے پوچھتا کہ یہ مانیٹائزنگ کیسے ہوتی ہے اور وہ کتنے پیسے کماتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں بہت سارے لوگ، جس میں سے کئی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اس وقت. تو سوشل میڈیا پہ پیسے کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے مدد سے معاشرے میں انتشار پھیلانے پر بہت شدید قسم کے تحفظات ہیں میرے،
اور صرف میرے ہی نہیں بلکہ یقیناً آپ سب لوگ اس بات سے متفق ہوں گے. معاشرے میں انتشار پھیلانے والی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کووڈ کے ٹائم میں سسٹینیبلٹی کی طرف سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے. نوجوان ڈائیورسٹی کے لیے تیار رہیں. ایک پروفیشن میں اگر اپنے آپ کو ٹرین کر کے آپ یہ سمجھیں گے کہ پوری زندگی اس کے سہارے گزر سکتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ وہ دور نہیں ہے. اب آپ جس پروفیشن میں بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جس پروفیشن میں 10 15 20 سال میری طرح گزارتے ہیں, آپ کو اس کے بعد کہیں نہ کہیں دائیں بائیں ڈائیورسٹی کی طرف جانا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں جاتے ڈائیورسٹی کی طرف تو پھر آپ شارٹ لیو ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا لائف اسپین جتنا ہے, اگر وہ اپنے کریئر اسپین کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر ڈائیورسٹی ضروری ہے. حریم نے پروڈکشن شروع کر دی, زبردست کام ہے. اب پروڈکشن کی جو شیلف لائف ہے یا پروڈکشن کی جو اسکرین لائف ہے وہ ایک پرفارمنگ آرٹسٹ کے مقابلے میں پرہیپس ڈفرنٹ ٹائم لائن ہے اس کی. اور ڈفرینٹ کا مطلب ہے کہ طویل ہے, زیادہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے یہ کام کرنا, کیونکہ جو فزیکل ویژول اپیئرنس ہوتی ہے اس کی جو ٹائم لائن ہے, یہ جو اس کا لائف سائیکل ہے وہ یقیناً مختصر ہے اس کے مقابلے میں. تو سمجھدار لوگ جو ہیں وہ سسٹینیبلٹی کی طرف اسی طرح سے جاتے ہیں کہ وہ ڈائیورس کرتے رہتے ہیں اپنے پروفیشن کو. آپ ڈائیورس کرتے رہیے, آپ ایک کے بعد دوسرا کام سیکھیں, دوسرے کے بعد تیسرا کام سیکھیں. میں وہ اصطلاح نہیں استعمال کروں گا جیک آف آل والی, لیکن عملی طور پر اگر آپ اپنی سروائیور اسکلز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جیک آف آل ہونا چاہیے. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ اگر میری گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کو گاڑی اسٹارٹ نہ ہونے کی وجہ جاننے کے لیے میکینک یا ڈرائیور پر ہی انحصار کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ پھنس جائیں گے. بارش میں آپ کی گاڑی بند ہو گئی تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی پاسبلی کون سا ایریا ہے گاڑی کا کہ جس کو ایڈریس کرنے سے ٹربل شوٹنگ ہو سکتی ہے یا فالٹ کو ریموو کیا جا سکتا ہے. سو دس از آل واٹ آئی کوڈ پاسبلی سے اینڈ شیئر ود یو. آپ سب لوگوں کے لیے بیسٹ آف لک, اور سروائیو کیجیے, احتیاط کیجیے, کووڈ سے بچ کے رہیے, اور خاص طور پر اپنی زندگی میں ڈائیورسٹی کو گنجائش دیجیے, جگہ دیجیے. شکریہ.